अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं मेरा सौदागर मेरा दिलदार की किस्त नंबर 19। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज़ द डमेस्ट अमंगस्ट ऑल। मेरा जवाब होगा माहिरा। माहिरा ने मुझे इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन दिया है ना कि जितना किसी भी नॉवेल की हीरोइन ने मुझे आज तक नहीं दिया होगा, जितना कि माहिरा ने दिया है मुझे। पता नहीं आज कौन कौन से अपने डम्बेस्ट मूव्स दिखाएगी ये हमें, और हमें दिखा दिखा कर जलाने वाली है, कुढ़ाने वाली है और हमारा खून जलाने वाली है। यारम की बेगैरतियाँ उरूज पे हैं और माहिरा की अल्लाह माफ़ करे, माहिरा के सर से तो इश्क का भूत ही उतर रहा है। कब उतरेगा ये इश्क का भूत इसके सर से? और ये जो है ना अपने लिए कुछ कर पाएगी या पता नहीं ऐसे ही जलील होती रहेगी और हमारा खून जलाती रहेगी। चलें फिर देखते हैं आज की एपिसोड में माहिरा कैसे कैसे मूव्स दिखाती है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। कहाँ थी तुम मीरा? ये हाल किसने किया तुम्हारा? उसे आज रास्ते में माहिरा गिरी हुई बेहोश मिली थी। उसे इस हालत में देख तो यारम के हाथ पांव फूल गए थे। वो फौरन उसे अस्पताल ले गया तो मालूम हुआ कि उसे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिसे सुनकर उसकी रगें तन गई थीं। होश में आते ही वो चीखने लगी थी, मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाना चाहिए। वो बार बार रोते हुए एक ही बात दोहराती थी। अब भी वो यारम की जिद करने पर उसके घर आई थी और यारम की नज़र में उसके घर वालों ने मीरा के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। मैं तो यारम तुम्हारी ज़िंदगी से निकल गई थी उस ही दिन जब मुझे इल्म हुआ कि माहिरा तुम्हें चाहती है, तुमसे मोहब्बत करती है। उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई जिसे सुनकर कोई भी लड़की मरने की ख्वाहिश करेगी। मैं तो चुपचाप तुम दोनों के बीच से निकल गई थी। मैं तुम दोनों का रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती थी। मैं जानती थी माहिरा तुम्हारी ज़िंदगी में भी बहुत अहमियत रखती है, इसलिए मैं अपना दिल मार कर यहाँ से चली गई थी। मगर मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ से जाने की इतनी बड़ी सज़ा चुकानी पड़ेगी। मैं गंदी हो चुकी हूँ यारम, मुझे कोई नहीं अपनाएगा अब। मेरी ज़िंदगी में कभी दोबारा मैं प्यार हासिल नहीं कर पाऊंगी। वो नकली आंसू बहाते हुए फपक फपक कर रो दी। उसकी हालत देखकर यारम का दिल खून हुआ था। आखिर जो भी था थी तो वो उसकी पहली मोहब्बत ना, जिसे आदमी मरकर भी नहीं भुला सकता, और मोहब्बत भी वो जो ला हासिल रह चुकी हो। वो तो किसी तौर दिल से नहीं जाती, बल्कि एक बला की तरह आपके पीछे पड़ी रहती है। इस सब का जिम्मेदार यारम माहिरा को ही समझ रहा था। उसकी नज़र में मीरा सिर्फ और सिर्फ माहिरा की वजह से उसकी कड़वी बातें सुनकर घर छोड़ कर गई थी और उसके साथ ये सलूक हो गया। अगर वो उस दिन वो घर छोड़कर ना जाती तो वो कभी भी किसी के गलत हाथों में ना लगती। माहिरा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मेरी मोहब्बत की आंखों में आंसू की वजह बन गई हो। अब तुम्हारी आंखों में ताउम्र के लिए आंसू ना भर दिए तो मेरा नाम भी यारम सरदार शाह नहीं। उसने दिल ही दिल में खुद से अहद किया था और उसका यही अहद मेरा शातिर निगाहों से देख रही थी। उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। वो तो उस लड़के को छोड़ आई थी, मगर अब उसकी नज़र यारम पर ही थी। उस लड़के से तो वो बहुत सी दौलत हथिया आई थी, मगर शादी तो उसे यारम से ही करनी थी, जिसके लिए अब वो यहाँ मौजूद थी। उसे यकीन था कि जल्द या बतेर वो इस घर में अपनी जगह बना ही लेगी। ज़बरदस्ती वो इस घर में दाखिल तो हो ही गई थी और यारम के दिमाग में भी
اور اسے وہ وقت دور نہیں لگ رہا تھا جب وہ یارم کی زندگی میں اس کی بیوی کی حیثیت حاصل کر لیتی۔ یارم میرا کو سلا کر اپنے کمرے میں آیا تھا، مگر اس کا کمرہ اسے خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر اور غصہ آیا تھا، اب بھلا وہ اس کمرے سے کہاں چلی گئی تھی؟ وہ پوری رات اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ اس کے کمرے میں نہ آئی۔ در حقیقت آج عفاف اور ماہرہ گیسٹ روم میں سوئی تھی اور پیچھے سردار اور یارم اکیلے بیڈ پر تنہا لیٹے کروٹیں بدلتے رہے تھے۔ انہیں بھی اپنی بیویوں کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی مگر انا ان کو تسلیم کرنے نہیں دے رہی تھی۔ صبح جب وہ سب لوگ ناشتے کی میز پر آئے تو یارم میرا کو بھی لے آیا تھا، جسے دیکھ کر عفاف کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا، جس کا انداز سردار اس کے چہرے سے ہی لگا سکتا تھا۔ ماہرہ، میرا کو ناشتہ سرو کرو، وہ تکبرانہ انداز میں بولا، جبکہ بغل میں ہی میرا معصوم انداز میں بیٹھی تھی اور دل ہی دل میں شیطانی ہنسی ہنس رہی تھی، جس سے عفاف بخوبی واقف تھی۔ ماہرہ چپ چاپ اٹھنے لگی تھی تو عفاف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ سکینہ بی بی کہاں رہ گئی ہیں؟ ادھر آئیں۔ عفاف کی آواز پر ملازمہ دوڑی آئی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، کیا بات ہے؟ اپنے صاحب کی لاڈلی کو کھانا سرو کریں، بلکہ یہیں بیٹھ جائیں، جب ان کی لاڈلی کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو انہیں میسر کیجیے گا، بجائے اس کے کہ یہ میرے خاندان کے لوگوں کو کام پر لگائیں۔ مجھے یہ بات کسی طور پر پسند نہیں۔ اس کی بات پر یارم مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اپنی ماں کے آگے وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں بول سکتا تھا، مگر وہ صرف ماہرہ کو گھورتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا۔ تم رات کمرے میں کیوں نہیں آئی؟ دونوں باپ بیٹوں نے اکٹھے ہی سوال کیا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کی طرف چونک کے دیکھا۔ تو مطلب دونوں ہی اپنے کمرے سے غائب تھیں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف اپنے ہی کمرے میں سونا چاہیے؟ اتنا بڑا گھر ہے ہمارا، ہم کہیں بھی سو سکتے ہیں۔ کیوں ماہرہ؟ اس نے اپنی بات کہتے ماہرہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے تائید چاہی تھی، جس کی بات پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ یارم سے یہ سب ضبط نہ ہوا تو وہ ان سب پر دھماکہ کرتا بولا، موم، میں میرا سے شادی کرنے والا ہوں۔ اس کے اتنے صاف انداز پر سردار بھی حیران ہوا تھا اور اس نے جھٹکے سے عفاف کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، میں نے کہا تھا نا، کل جو اس لڑکی کو گھر میں لے آیا تھا اس سے شادی کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ میرا نہیں خیال کہ تم پوچھ رہے ہو، تم تو بس ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر رہے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ اس کی بات پر بغیر کوئی تاثر دیے وہ اپنا کھانا مزے سے کھاتی ہوئی بولی، جبکہ یارم حیران ہوا تھا کہ عفاف اس پر غصے سے دھاڑی کیوں نہیں، اور ماہرہ کو دیکھا جس کا ہاتھ لمحے کے لیے کھانے سے رکا تھا مگر وہ پھر سے کھانا کھانے لگی تھی۔ وہ حیرت کا شکار تھا، آخر ان سب پر اس کی بات کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوا؟ یہی حال میرا کا بھی تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب لوگ اتنے شانت کیوں تھے۔ سردار سے عفاف کی خاموشی ہضم نہ ہوئی تو وہی آرام سے پوچھ بیٹھا، یارم یہ کیا کہہ رہے ہو تمہیں اندازہ ہے اپنی بات کا؟ تم ماہرہ کے ہوتے ہوئے میرا سے شادی کرنا چاہتے ہو، کیا وجہ جان سکتا ہوں میں؟ ڈیڈ ایسا ہی ہے، میں میرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ماہرہ کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر گئی تھی اور اس کی وجہ سے ہی اس حالت میں پہنچی۔
اب وہ واپس آ گئی ہے تو میں اس سے دور نہیں رہنا چاہتا. اسی میں میری خوشی ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا. اس نے حتمی لہجے میں کہا اور ساتھ عفاف کو دیکھا اور اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہا اور ساتھ اس کے اثرات جاننے چاہے، جو اسے ٹھنڈی ٹھار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. کیا تم شیور ہو؟ اس نے دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکا کر ہتھیلیوں پر اپنی تھوڑی رکھتے اسے سپاٹ لہجے میں پوچھا. جی ہاں بالکل، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے یہ لڑکی کسی طور قبول نہیں اور اس سے شادی کرنے کی کتنی سنگین سزا تمہیں مل سکتی ہے. کتنی سنگین سزا تمہیں دے سکتی ہوں میں کہ تم تڑپ جاؤ گے، سسک جاؤ گے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے پھر بھی معافی مانگو گے، مگر میں تمہیں تمہاری سزا معاف نہیں کروں گی. اس کی بات پر لمحے کے لیے یارم کا دل ساکت ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنا جی کڑا کرتا ہوا ایک نظر میرا کی طرف دیکھتا اور دوسری طرف ماہرہ کی طرف دیکھتا ہوا فیصلہ کرتے ہوئے بولا. ہاں میں بالکل تیار ہوں، میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. آپ مجھے جو سزا دیں گی مجھے قبول ہوگی، چاہے وہ جیسی بھی ہو، جتنی بھی سخت کیوں نہ ہو. وہ اٹل انداز میں بولا. مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے الفاظ اس پر کتنا بھاری پڑنے والے ہیں. عفاف اس کا تکبر دیکھ تعصب سے مسکرا دی. کیا تم نے اس کے لیے اپنی بیوی سے اجازت لی؟ وہ ایک بار آخری کوشش کرتے بولی. اس میں کیا بڑی بات ہے، ابھی آپ کے سامنے ہی پوچھ لیتا ہوں. ماہرہ بتاؤ، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے میرا سے شادی کرنے پر؟ اس کی آواز میں وارننگ صاف محسوس کی جا سکتی تھی. ماہرہ کے گلے میں جیسے کانٹے اگ آئے تھے، ایک ایک لفظ جیسے زنجیر ہو رہا تھا، جیسے زبان یہ لفظ نکالنے سے بہتر کٹ جانا چاہتی ہو. اس نے اپنے آپ کو مار ہی لیا تھا اور یہ لفظ ادا کر ہی دیے تھے، مگر کس ضبط سے کہ وہ پوری کی پوری ٹوٹ گئی تھی اور آنسو بے وفا ہوتے ایک کے بعد ایک دوسرے اس کے چہرے پر بے مول ہوتے جھڑنے لگے تھے. مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ الفاظ ادا کرتے وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی. جبکہ اس کے اتنے کربناک لہجے میں واقعی اپنی ہار تسلیم کر لینے پر عفاف اپنی مٹھیاں غصے سے بھیج کر رہ گئی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھے اس شخص کی سانسیں کھینچ لیتی، مگر وہ مجبور تھی کیونکہ اس کے مقابل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بیٹا تھا جو اس کی بیٹی کے درد کی وجہ بنا تھا. دیکھ لیا آپ نے موم، اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں. اب آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اب یہ طے ہو گیا کہ میری شادی میرا سے ہی ہوگی. وہ مسکراتے ہوئے بولا جیسے ماں کو ہرانے کا مزہ لے رہا ہو، مگر اصل میں تو وہ خود شکست فاش کے قریب پہنچ گیا تھا. ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر اب اپنی سزا کے لیے بھی تیار ہو جانا جو شدید ہوگی. وہ کرسی گھسیٹ کر وہاں سے اٹھتے ہوئے جا چکی تھی. پیچھے وہ سب اس کی اندیکھی سزا کا مطلب سمجھنے لگے تھے کہ آخر وہ اسے کیسی سزا سے دوچار کرنا چاہتی ہے. انتظار اور کافی گھنٹوں کے علاج کے بعد آئلہ کو ہوش آیا تھا، جس پر ابراہیم نے شکر ادا کیا تھا اور اس کے پاس گیا تھا. کیا میں وجہ جان سکتا ہوں خودکشی کی؟ وہ اس سے گھرکتے ہوئے بولا. میں پہلے بتا چکی ہوں اور اب بھی وہی کہوں گی کہ میرے پاس ایک قاتل کے ساتھ گزارا کرنے کی ہمت نہیں ہے. وہ کھڑکی کی طرف منہ موڑتے ہوئے بولی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا.
تنگ آ گیا ہوں میں تمہارے بار بار ایک ہی الزام لگانے پر۔ اب یہ گھر چل کر بہت ہی جلد تم پر واضح ہو جائے گا کہ میں نے تمہارے باپ کی جان نہیں لی۔ اس کی بات پر عائلہ نے حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر اب یہ تو گھر جا کر ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا تھا کہ واقعی سچ کہہ رہا تھا یا کہانی گڑھ رہا تھا۔ لیکن میں کل کے لیے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جو سب تم نے کیا ہی نہیں، میں نے اسی کی سزا تمہیں دی۔ کل یشم کو خون میں رنگے دیکھ اور تمہیں اس کے پاس موجود دیکھ میں پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا تھا، اور رات پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا جس میں وہ سب کر بیٹھا، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ تمہیں مجھ سے جتنی نفرت ہے میں مانتا ہوں، مگر یشم کے لیے تمہارے دل میں صرف اور صرف پیار بھرا ہے۔ اس لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں کل کے رویے کی۔ وہ بمشکل اٹکتے ہوئے اس سے معافی مانگتا ہوا بولا تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ابراہیم سے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس سے معافی مانگے گا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ ناکام عاشق ہے جو غلط کر کے بھی اپنے گناہوں کو صحیح سمجھتا ہے، مگر یہاں تو بازی ہی پلٹ چکی تھی ان کی، اور شاید ان کے دل کی دنیا کی بھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ یار اس یارم کو کوئی کچھ کرے یار، انتہا ہوتی ہے بغیرتیوں کی۔ آج رات 11 بجے گروپ میں رائٹر کے خلاف شدید احتجاج کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ سب لوگوں سے حاضری کی التماس کرتی ہوں۔ آج ہم 11 بجے گروپ میں رائٹر کے خلاف احتجاج کریں گے اور مورچے نکالیں گے۔ آپ سب سے شرکت کی درخواست ہے۔ مطلب حد ہو گئی یار، اس کی کمینیاں رکی نہیں رہی ہیں۔ مطلب کھانا ناشتہ سر کرو جیسے کہیں کا سلیم لگا ہوا ہے، اور حد ہو گئی۔ مجھے تو اتنا غصہ آ رہا ہے، مجھے تو الفاظ میں مجھے کہیں سے نہیں نکل رہا۔ مطلب اس کی بےغیرتیوں کی کوئی لمٹ ہے یا کہیں جا کے رکے گا؟ Someone please stop him۔ یارم نے جتنا مجھے غصہ دلایا، ماہرہ نے مجھے اتنا ہی فرسٹریٹ کیا ہے۔ انتہا ہوتی ہے کہ کسی انسان کی نا اپنی سیلف ریسپیکٹ کو قربان کرنے کی بھی۔ ماہرہ نے ساری لمٹ سے کراس کر لی ہیں۔ قسم سے اتنا شدید غصہ ہے مجھے ماہرہ کے اوپر۔ کیوں برداشت کر رہی ہو بہن؟ گھر چلی جاؤ اپنے۔ اور کیا مطلب جب تک یارم دھکے دے کر اس کو نہیں نکالے گا تب تک یہ گھر سے نہیں نکلے گی کیا؟ حد ہو گئی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔